बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर आज़म विर्क एक बार फिर एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम का थीम होता है कि हम एक ऐसे कंसल्टेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं जिसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हमारे दूर दराज इलाक़ों में बसने वाले हमारे ख़वातीन व हज़रात जो कि छोटी छोटी बीमारियों को बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, और उसकी वजह से वो मौत को गले से लगा लेते हैं या फिर उस बीमारी को इस कदर पेचीदा कर लेते हैं कि जब यही लोग जाके बड़े अस्पतालों का यानी टर्शरी केयर सेटअप्स का रुजू करते हैं तो पता चलता है कि वो बीमारी जो है वो हाथ से निकल चुकी होती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, और बल्कि कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से, कि अपने इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के शोबाजात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, जो कि शोबा तिब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे डॉक्टर हज़रात जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अस्पतालों के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके ज़रिए से आपको एक मशवरा आपके घर की चौखट पर आपको मुहैया किया जाए ताकि आप बर वक्त फ़ैसला करके अपने आप को इन मूज़ी अमराज से बचा सकें। उसी की कड़ी आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर हमारे मेहमान जो कि डॉक्टर गज़नफ़र अली शाह ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ट्रामा सेंटर जो कि कराची के अंदर मौजूद है, वहाँ पे भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन की हैसियत से और ट्रामा सर्जन की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू आज़म भाई। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने एक प्रोग्राम में जो है मदऊ किया जिसके अंदर हमारा सिलसिला था कि कोशिश की मैंने बड़ी हद तक, क्योंकि आपका ताल्लुक़ ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों के हवाले से है, और जहाँ हड्डियों की बात की जाती है तो उससे मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें बंदे के जहन में आते हैं, और इंसान की पूरी बॉडी जो है वो समझ लें कि ये पूरा गोश्त पोश्त पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हड्डियों के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है। बेसिकली ये समझ लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेनली हड्डियाँ यानी ये ढांचा है हमारा, और इसी ढांचे के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। हमने कोशिश की पिछले उस प्रोग्राम के अंदर जिसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस वगैरह को काफ़ी हद तक, और घुटनों के दर्द के हवाले से और नी रिप्लेसमेंट के हवाले से, और काफ़ी चीज़ें जो कि मैंने कोशिश की कि कवर कर सकूं, और लोगों के उस मिथ को कि यार पता नहीं नी रिप्लेसमेंट करेंगे तो कहीं हमारे दोबारा जो है पता चलने फिरने से बिल्कुल ही चले जाएं। लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर की उससे लोगों के काफ़ी हद तक वो मिथ्स दूर हुए। आज मैं फिर कोशिश करूँगा कि उसी प्रोग्राम को फर्दर आगे बढ़ाऊँ, और एक और कॉमन चीज़ जो कि बहुत देखने में मिलती है कि ये हड्डियाँ जो कमज़ोर होके और कमज़ोरी के बाद जो है वो डिफरेंट फ्रैक्चर्स का सामना कर रही होती हैं। मैं जानना चाहूँगा, बल्कि मेरे नाजरीन भी जानना चाहेंगे, ये फ्रैक्चर होते क्या हैं और क्यों हो जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं या उसकी कोई और वजूहात होती हैं? सबसे पहले आज़म भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा अपने शो में इनवाइट किया। आई एम ग्रेटफुल टू यू। अच्छा, उसके बाद आपका एक सवाल है कि फ्रैक्चर क्या है। अगर हम बहुत ही सिंपल लुगती ज़बान में इसका इंग्लिश उस वर्ड का ट्रांसलेशन करें, टूटना, बेसिकली इस टूटने को हम फ्रैक्चर कहेंगे। और आम तरह क्योंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो हड्डी के टूटने को हम फ्रैक्चर कहेंगे। और अब ये एक बड़ी एक तफसीली एक डिस्कशन है कि किस तरह के फ्रैक्चर होते हैं और किस तरह के फ्रैक्चर किस एज ग्रुप में होते हैं। तो देखें, अगर हम टेक्निकली डिवाइड इसको बात करें तो एक सिंपल फ्रैक्चर होते हैं कि जी आपका एक जगह से सिर्फ टूट गया, हड्डी टूट गई, दो हिस्सों में। इसी बात को इधर ही आपको इंटरप्ट करते हुए एक और क्वेश्चन बीच में इधर ही रखता हूं। मोस्टली कॉमन कौन सी हड्डी है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि सिंपल फ्रैक्चर, और ये उसकी टाइप्स पे आप जा रहे हैं, लेकिन ये टाइप्स पे जाने से पहले मैं मतलब एक इंसान के बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी कॉमन ऐसी बोन है जो कि मोस्टली फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके बाद वो फिर टाइप आप बताएंगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल में मेरे व्यूवर्स को आसानी होगी समझने में। ठीक, इसको हम एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं जी। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं,
کچھ ینگ میں کامن ہوتے ہیں اور کچھ اولڈ ایج. اب سے فار ایگزامپل 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. بچوں میں جو کامن فریکچرز ہیں وہ کلیویکل یعنی اس ہڈی کو ہنسلی کی ہڈی, ہاں جی, اس کا فریکچر ہوتا ہے موسٹ کامن. اس کے بعد آپ کا ایلبو کا فریکچر ہوتا ہے, سپرا کونڈائلر فریکچر ہم اس کو بولتے ہیں. یہ بچوں میں کامن فریکچرز ہیں. گرتے ہیں تو زمین پہ بچے شرارتی اکثر ہوتے ہیں اور انہی وجوہات سے ان کے یہ کامن فریکچرز ہوتے ہیں اسپورٹنگ میں اور کھیل کود میں. اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری اس میں آپ کے ینگ ایڈلٹس, اس میں زیادہ تر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس از ون آف دا لیڈنگ کاز آف فریکچرز. اور کون سے فریکچرز ہوتے ہیں؟ آپ کے لانگ بونس زیادہ فریکچرز ہوتے ہیں, جیسے آپ کی ران کی ہڈی کا ہو گیا, ٹانگ کی ہڈی کا ہو گیا. اس طرح کے فریکچرز ینگ میں زیادہ کامن دیکھے گئے ہیں. تیسری جو ہم اس کو ایک کلاس ہے, کیٹیگری ہے, وہ ہے اولڈ ایج پیپل کی, جسے ہم آج کل تو انہوں نے ڈیوائڈ کر جیریاٹک آرتھوپیڈکس. اس میں آپ کے آسٹوپوروٹک فریکچر ہوتے ہیں. آسٹوپوروٹک فریکچر سے مراد یہ ہے کہ عمر کے حساب سے آپ کی جو بون ویک ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں کچھ اسپیسیفک یعنی کچھ فریکچر زیادہ کامن ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کی کولے کی ہڈی کا فریکچر, ہپ بون ڈسلوکیشن. ڈسلوکیشن ایک الگ چیز ہے. اچھا, فریکچر آئی ول کم آن دیٹ آن انادر ٹائم. فریکچر جو موسٹ کامن اس کے نیک اولڈ ایج میں نیک کا فریکچر, ہپ کا فریکچر موسٹ کامن از ون آف دا موسٹ کامن فریکچرز فار ایڈلٹ پاپولیشن. سلپ ہو گئے, گر گئے, فریکچر ہو گیا, تھوڑی سی چوٹ لگی, مطلب کیونکہ بون ویک ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اور جیسے باقی فریکچر, کوئی بھی فریکچر ہو سکتا ہے, لیکن موسٹ کامن اراؤنڈ ہپ جو ہوتے ہیں نا, وہ فریکچر ہوتے ہیں ایڈلٹ پاپولیشن. صحیح. اچھا, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ مطلب ایک تو بچوں میں تو چلو سمجھ میں آیا, شرارتیں کرتے ہیں, بھاگتے ہوئے گر گیا اور وہ فریکچر کا باعث بن گیا. ایڈلٹس کے اندر بھی بائک پہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا. جو آپ نے آخری والا جو ایج گروپ بتایا ہے, اس میں کیا مطلب یہ بونز کے اندر کوئی جو ہے وہ ڈی منرلائزیشن ہو جاتی ہے, یا کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ آسانی؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گرتے بھی ہیں لیکن کوئی ایسا کوئی فریکچر سامنے نظر نہیں آتا. تو کیا وجوہات, ہڈیاں کمزور رہنے کی کیا وجوہات؟ آپ کے پچھلے سوال کے ساتھ ایک اور میں چیز ایڈ کروں گا کہ آسٹوپروسس, جیسے آپ نے کہا, آسٹوپروسس از دا مین ریزن. یعنی آسٹوپروسس کیا چیز ہے؟ بیسیکلی یہ آپ کو چیز سمجھنے کی وہ ہے کہ عمر سے جیسے کہ ایج ہوتی ہے, ڈی منرلائزیشن ہوتی ہے, آپ کی ہڈیاں بھربھری ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے زیادہ تر فریکچرز ہوتے ہیں. جو دوسری چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پیتھولوجیکل فریکچر. یعنی کوئی آپ کے جسم میں اولڈ ایج ہے, آپ کی جسم میں کوئی بیماری پل رہی ہے, وہ آپ کی کہیں بون میں سیٹل ہو گئی ہے, آپ کو پتہ نہیں, آل آف اے سڈن آپ کا فریکچر ہو گیا. تو بعد میں پتہ چلا جی فریکچر کیوں ہوا, ایکس رے کرائے, ٹیسٹ کرائے, تو پتہ چلا کہ یہ پیتھولوجیکل فریکچر تھا. کوئی جسم میں کوئی ٹیومر تھا یا کوئی چیز تھی, وہ آپ کی بون میں جا کر بیٹھ گئی اور بعد میں وہ ایز اے کاز بنی فریکچر کا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ان فریکچرز کی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کٹ کے بغیر ہی سرجریز ہو رہی ہیں, مطلب کیمرہ کے ذریعے سے, جیسے آپ نے لیپروسکوپک سرجریز انٹروڈیوس کرا دی ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں پاکستان کے اندر. تو اس آرتھوپیڈک کی فیلڈ کے اندر بھی کوئی ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آئی ہیں کہ مطلب ان ہڈیوں کو بغیر چیرے پھاڑے یا کوئی اس طریقے کا کیمرے ڈال کے, یا کوئی ایسا کوئی ہے فیوچر, یا کیا کہتے ہیں اس پہ, یا اس میں تو لازمی کٹ لگنے نہیں, ایسا نہیں ہے. جیسے دوسری اسپیشلٹیز میں ایڈوانسز آتے ہیں, آرتھوپیڈکس میں ایڈوانسز ہیں. آپ جنرل سرجری میں لیپروسکوپی کرتے ہیں, ہم آرتھوسکوپی کرتے ہیں. یعنی وہ کیا چیز ہے, وہ اسی طرح کی ہول سرجری ہے. جو بھی آپ کی جو جوائنٹس ہیں, شولڈر ہو گیا, آپ کا نی ہو گیا, ہپ ہو گیا, اس میں آپ اسکوپ یعنی کیمرہ ڈال کے اندر کا معائنہ کرتے ہیں, اور جو چیزیں اس سے ٹریٹیبل ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. صحیح. جنرلی یہ ایک آئی وڈ سے کہ ایک ایڈوانس آرتھوپیڈکس میں آئے گا. اسپورٹس میڈیسن ایک اس کی ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائم جیسے اسپورٹس انجری ہوتی ہیں, فٹ بال کھیلا, نی ٹوسٹ ہو گیا, اس کے بعد آپ کی نی کے اندر جو لیگامنٹس ہیں ان کی انجری ہو گئی, تو وہ آپ اسکوپ کے ذریعے صحیح کر سکتے ہیں. بیسیکلی اس طرح کی پریویلیج ہے آرتھوپیڈکس میں. اچھا, ایک چیز ڈاکٹر صاحب جاننا چاہوں گا کہ ہڈیاں جو یہ النا اور ریڈیس جو کہ
اس ہاتھ کی بازو کی ہڈی، جی بازو کی جو ہڈیاں ہیں ان کا ٹوٹ جانا، اور اس کا کتنے ٹائم کے اندر اندر جو ہے اس کو اگر آپ آپریٹ نہیں کراتے تو وہ اپنی جگہ کہتے ہیں جی جڑ گئی ہڈی، اب جو ہے نا کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے کچھ کیسز میرے سامنے کچھ حلقہ یارہ میں دیکھنے کو ملے، تو کیا ایسا ہے؟ آپ آرتھوپیڈکس میں دیر آر نمبر آف ویز ٹو، بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں ٹریٹ کرنے کے نا. اگر آپ کسی فریکچر کو بالکل مطلب صرف باندھ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ جرح کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو کھینچتان کر کے پٹی باندھ دیتا ہے یا کچھ چیز لگا کے باندھ دیتا ہے. تو اتنے ٹائم سے لوگ جرح سے علاج کراتے تھے. آرتھوپیڈک ایڈوانسز تو اب آئے، اس سے پہلے بھی تو ہڈیاں ٹوٹتی ہوں گی نا لوگوں کی. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ خاص طرح جیسے آپ نے بازو کی ہڈی کی بات کی، میل یونین، یعنی وہ جڑ تو گیا لیکن وہ اپنی جگہ پہ نہیں جڑا. تو آپ کا جو بازو ہوتا ہے وہ ایز اے جوائنٹ کام کرتا ہے. اگر یہ ہڈی آپ کی ٹیڑھی جڑتی ہے تو آپ کے ہاتھ کے فنکشن یعنی ہاتھ کے کام کرنے کی صلاحیت پہ ڈیفینیٹلی لازمی اثر پڑے گا. وہ آپ کا ویسا نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی یہ بازو کی ہڈی ٹوٹے، موسٹ آف دا ٹائم ایکسیپٹ بہت چھوٹے بچوں میں ہم اسے آپریٹ کرتے ہیں. میل یونین یعنی ٹیڑھا جڑنا. ڈیوریشن آف سرجری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے ٹائم کے اندر اندر ڈیسیجن لے لینا چاہیے اگر کسی فیملی کے ساتھ؟ جتنا جلدی فریکچر ہو، ایکیوٹ اسٹیج میں جتنا جلدی فریکچر ہو آپ اسے فکس کر دیں، آپ اس کو چھوڑیں نا. وہ جو کوئی بھی فریکچر ہو، وہ بازو کا ہو، ہاتھ کا ہو، ٹانگ کا ہو، جتنا ڈیلے ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں وہ پیشنٹ کے لیے بھی ایک مزری ہوتی ہے، سرجن کے لیے بھی. بعد میں آپریٹ کرنا کمپیریٹیو فریش انجری پرابلم ہوتا ہے. اور اگر آپ جیسے ابھی وہ ٹائپس بتا رہے تھے وہ ذرا مطلب دوبارہ سے وہیں سے مجھے بتا دیں کہ کتنے ٹائپس آف فریکچر ہوتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ فریکچر اگر ایک ہی بون میں آ گئے ہیں تو کیا وہ بھی ریپیئربل ہے؟ ٹیکنیکلی بات کریں فریکچر کے بہت سے ٹائپس ہوتے ہیں، جیسے کہ سمپل ٹرانسفرس، آپ کا ایک ہڈی ہے وہ 2 پیسز میں فریکچر ہو گئی ایک جگہ سے. اس کے علاوہ آپ کی ٹرانسفرس فریکچر یا مطلب اس طرح کی ٹیکنیکل ریزن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ شاید میں آپ کو بہت اس طرح ڈیٹیل ناظرین کے لیے فیزیبل ہوگا سمجھانا. لیکن جو اگر ہم اس کو کنسائز کریں 2 حصوں میں، تو ایک اوپن فریکچر یعنی وہ فریکچر جو نکل کے باہر آ گئی، ہڈی نکل کے باہر آ گئی، زخم ہو گیا، خون بہ رہا ہے، اس کے ساتھ اور بھی چوٹ لگی ہوئی ہیں. اور کلوز فریکچر یعنی وہ فریکچر جو صرف ابھی تک آپ کی چمڑی بالکل صحیح ہے، اس میں کھلی ہوئی نہیں ہے، اس کو ٹریٹ کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہوتا ہے. جو اوپن فریکچرز ہوتے ہیں ان کو کمپیریٹیولی پیشنٹ کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے، ڈاکٹرز کے لیے بھی ٹریٹ کرنا کمپیریٹیولی پرابلم ہوتا ہے. اس میں آپ کے انفیکشن کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور باقی کمپلیکیشنز کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم براڈلی اس کو اس طرح ڈیوائڈ کر لیں کہ کھلے ہوئے زخم کے ساتھ یا بغیر زخم کے، اس طرح ہم ڈیوائڈ کر لیں. اور دوسرے جو کمپاؤنڈ فریکچر، کمپاؤنڈ ہم کھلے ہوئے زخم کو آپ کمپاؤنڈ فریکچر، انگریزی میں آپ اس کو کمپاؤنڈ فریکچر بول دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر بھی جیسے کہ آپ لانگ بونس وغیرہ کے اندر ایک ٹیکنیک جو کہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ پلیٹس لگائی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ کس حد تک کارآمد ہوتی ہیں؟ میں مطلب پہلے بھی اپنے ناظرین تک یہ چیز جاننے کے لیے کہ یہ پلیٹس کا لگنا ایک ایز اے فورن باڈی آپ گوشت کے اندر لگا رہے ہیں، ہڈیوں کے اندر، تو کس طریقے سے یہ ایڈجسٹیبل ہے؟ پلیٹس انرٹ ہوتی ہیں، یعنی آپ کی باڈی کے جو اندر کی جو سسٹم ہے اس میں وہ باڈی کے ساتھ یعنی آپ اس طرح کے مکس ہو جاتی ہیں، یا مطلب وہ رہتی ویسی اسٹیٹ میں ہے لیکن آپ کی ریئیکشن نہیں کرتی. یہ بڑی ریسرچ کے بعد یہ پلیٹس استعمال ہوتی ہیں. موسٹلی ہم اسٹینلیس اسٹیل یا ٹائٹینیم کی پلیٹس یوز کرتے ہیں. تو یہ کوئی باڈی میں جیسے الرجک ریئیکشن وغیرہ یہ نہیں کرتی اور بہت ہی کارآمد ہوتی ہیں. اب یہ کس طرح کا فریکچر ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی پلیٹ لگاتے ہیں یا کوئی اور طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. وہ بہت سی لمبی لسٹ ہے طریقہ کار کی کہ کس طرح فریکچر کو ٹریٹ کرتے ہیں. پلیٹس موسٹلی ہم یوز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ مطلب میرے ویورز بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت پورے ورلڈ کے اندر کووڈ-19، بلکہ اب تو کووڈ-21 کہوں گا کہ 2021 آ گیا، 2019 سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس نے پوری دنیا کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر آپ لوگوں کے پاس اس طرح کی سرجریز ابھی بھی اوپن ہیں، چل رہی ہیں سرجریز؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فریکچر جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ایکسیڈنٹ ہو کے وہ کیسز آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو کس طریقے سے مطلب اپنے پراپر میئرس لے کے کر رہے ہیں؟ یہ سرجریز الیکٹیو سرجریز تو میرے خیال میں مختلف جگہوں پہ بند ہیں، لیکن
اس طرح کی ایمرجنسی سرجریز اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو ہاؤ یو آر ہینڈلنگ آل دا سرجریز؟ آرتھوپیڈک ٹراما از این ایمرجنسی. کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے لیول 1 ٹراما سینٹر. ٹھیک, ہم سروسز اپنی اسٹاپ نہیں کر سکتے واٹ سو ایور دا ریزن از. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کووڈ کے دنوں میں بھی ہم اپنی سروسز اسی طرح ہی دیتے رہے ہیں. اب یہ ایک الگ چیز ہے کہ کووڈ کا جو پرپورشن ہے کووڈ کا اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے وہ ڈائریکٹلی ایک طرح سے پرپورشنل ہے. سے فار ایگزامپل اگر کووڈ کے کیسز بڑھ جاتے ہیں, لاک ڈاؤن جن دنوں میں لاک ڈاؤن تھا تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے کیسز کم تھے. صحیح. اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کیسز کم تھے تو ہمارے اوپر بھی ایک طرح سے وہ لوڈ کم تھا. جیسے اس میں نرمی آتی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس کو یہیں سے واپس جوڑیں گے. اس دوران ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک حائل ہے. ناظرین اسٹے ود اس, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہماری گفتگو چل رہی ہے ڈاکٹر غضنفر علی شاہ صاحب سے, جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں سول ہاسپٹل کراچی کے برابر میں موجود شہید بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ, جو کہ ٹراما سینٹر کے نام سے جانا جاتا ہے, جس کے اندر وہ ایز اے ٹراما سینٹر کے اندر ایز اے آرتھوپیڈک سرجن کی خدمات انجام دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈک سرجری اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بہت ہی انفارمیٹیو چیزیں ہمارے ناظرین تک پہنچ رہی ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, بات چل رہی تھی کہ کووڈ کے اندر کس طریقے سے آپ لوگ اس ایکیوٹ سرجریز کو ہینڈل کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ ایک ایسی ایمرجنسیز کے طور پر ہم لوگ اس کو لے رہے ہوتے ہیں اور ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ کس طرح کے کیسز اس وقت, یہ جو آپ نے کہا کہ روڈ ایکسیڈنٹ کا لیول جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ کم آپ کو ملا ہے, اور بنسبت اس کے کہ جب کووڈ نہیں تھا تو آپ کو زیادہ کیسز اس میں مل رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکس کی میں نے بات آپ سے کی کہ کیا نام ہے, آپ نے بتایا کہ آج کل ہمارے پاس بھی اس طرح کی ٹیکنالوجیز, تو پاکستان کے اندر جو ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں ورلڈ وائڈ بھی وہی سیم ٹیکنیکس ہیں, یا کہ آرتھوپیڈک سرجری کے اندر کوئی ڈفرینٹ چیزیں فردر انٹروڈیوس باہر ہو گئی ہیں اور پاکستان میں نہیں ہوئی؟ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا شفٹ آف یعنی ٹرانسفر تھوڑا ٹائم لیتا ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے کمپیریزن میں, لیکن کوئی ایسی چیز ہم یہ کہیں کہ کہیں پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے تو ایسا میں نہیں کہوں گا. اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ شفٹ کی بات ہم کر رہے ہیں تو بہت سے ہمارے جو کلیگ ہیں یا ہمارے جو ساتھی ہیں وہ جاتے ہیں باہر اسی حوالے سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں اور وہی سروسز پھر یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو میں آئی وڈ سے کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی فیسلٹیز ایسی نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, ہڈیوں کے اندر ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے کون سی ایسی غذائیں یا پھر لائف اسٹائل جو کہ ضروری ہے وہ ہمارے ناظرین تک اگر آپ بتانا چاہیں کہ کون سی ایسی چیزیں, کیونکہ بعض دفعہ آسانی سے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور بعض دفعہ بڑے سے بڑا ایکسیڈنٹ بھی بندے کی ہڈیاں جو ہے بچ جاتی ہیں. تو کوئی ایسی چیز جو کوئی غذا کا پارٹ ہم اپنے بنائیں جس کو استعمال کرنے سے ہماری صحت مند ہڈیاں, ایک دودھ کا سنتے ہیں کہ بڑی کیلشیم ہوتی ہے, استعمال کرنا چاہیے. پھر وہ دوسرے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ کہیں کولیسٹرول اور وہ نہ بڑھ جائے. یہ آج کل تو بہت ساری چیزیں طاری ہو گئی ہیں نا, پہلے تو زمانے میں ساری چیزیں چلتی تھیں. اعظم بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک تو آپ پروسیسڈ فوڈ جو ہماری ایک روٹین بن گئی ہے پروسیسڈ فوڈ کھانے کی, اس کو اوائڈ کریں. نیچرل چیزیں, بیلنس ڈائٹ, دودھ دہی کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز ہم آج کی تو اس میں آج کی بات کرتے ہیں. لیٹ سپوز وی گو بیک لائک 40-50 ایئرس, تو ہمارے بڑے بوڑھے تو ان کا تو یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ ہم ڈائٹ میں کون سی ملٹی وٹامن لیں, صبح کو کون سی لیں, ابھی کون سی لیں, ابھی ہماری. تو وائی آج ہم بیٹھ کے اس جگہ پہ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم تو سورج کو ہی بھول گئے کہ سورج بھی ہوتا ہے باہر. تو آپ وہ چیزیں اپنی لائف میں ایڈ کریں نا جو کہ نیچرل ہے. ہاں, وٹامن ڈی
ہم ایک ٹیبلٹ کھانے سے بجائے اچھا ہے آپ سن ہیٹ لیں, آپ ڈائریکٹ سن لائٹ میں بیٹھیں جو نیچرل سورس ہے وٹامن کا, آپ ایکسرسائز کریں. دوسری آپ نے جو ہڈی کی کمزوری کی وجہ لیک آف ایکسرسائز ہے, آپ ایکسرسائز کریں, آپ کے مسل بھی اسٹرانگ رہیں گی, بون بھی اسٹرانگ رہے گی. تو ہماری تو وہ ایکٹیویٹی ہے. زیادہ تر وٹامن D3 کے انجیکشنز لے رہے ہیں لوگ, وہ پی رہے ہیں کہ اس سے شاید ہماری ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے کووڈ سے بچنے کے لیے بھی لوگ اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ وٹامن ڈی میں پہلے بھی ایک یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وٹامن ڈی جو ہم اگر کسی کا بھی ابھی وٹامن D3 کرائیں نا لو آئے گا. میں نے اپنا وٹامن D3 کرایا, 30 نارمل لیول ہے, 17 میرا وٹامن D3 آیا. ٹھیک ہے, اب میں اپنے آپ کو ایک پریویلیجڈ آدمی سمجھتا ہوں, تو وہ بیچارے جو انڈر پریویلیجڈ ہیں تو ان کا کتنا ہوگا اگر کرایا جائے تو. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو وٹامن ڈی انہیرنٹلی کم ہے, اور ویسے آپ اپنا ڈائٹری امپرومنٹ سے آپ وہ چیزیں کریں. آپ فرسٹ ہینڈ پہ آپ میڈیسن کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا وہ پرابلم اس سے ٹھیک نہ ہو تو آپ میڈیسن لینا. صحیح, یہ بات ہے. ہڈیوں میں درد, یہ بہت کامن چیز جو کہ سننے میں آتی ہے اکثر یار کہ میرے جو نا ٹانگوں میں بہت درد رہتا ہے, میری ہڈیوں میں بہت درد رہتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ میں یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں. بالکل آپ پوچھیں, بالکل آپ کی سوالات صحیح ہیں اور بالکل انفارمیٹیو ہیں. ہڈیوں میں جوڑوں میں درد کی لمبی فہرست ہے, آپ کو مجھے 1 گھنٹہ اور دینا پڑے گا یہ چیزیں کہ میں آپ کو تفصیلاً بتا سکوں کہ وٹامن ڈی کی کمی سے لے کے آپ کی جو گٹھیا ہو گیا, جوڑوں کا درد ہو گیا, وہ ہو سکتا ہے, کوئی پیدائشی اب نارملٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ایک لمبی فہرست ہے جس کی وجہ سے ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے. صحیح. اور پھر جیسے وہ چیزیں آپ پیشنٹ کی بات سن کے, اس کی چیزیں سن کے, اس کا کلینکل ایگزامینیشن یعنی معائنہ کرنے کے بعد, ٹیسٹ کروا کے, اور اس کے بعد آپ پھر ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, اب یہ میرا ڈائگنوسس ہے اور اس کو مجھے ٹریٹ کرنا ہے. ہڈیوں کے اندر کمپلیکیٹڈ کیسز آپ نے کس طرح کے دیکھے, اور مطلب کون سی باڈی کی کون سی ایسی ہڈی ہے جس کا کیس آپ کہتے ہیں کہ یار اس کا اگر فریکچر ہمارے پاس آ جائے تو بڑا مطلب ایک بینگ اے ڈاکٹر میرے لیے, بینگ اے سرجن, ایک وہ وریڈ میں کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کو ہاؤ آئی ول ہینڈل اٹ. اچھا, اس میں بھی ایک اور چیز ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ میڈیسن, سرجری سب اسپیشلٹی ہو گئی, پھر آرتھوپیڈک ٹراما, اسپورٹس, پیٹس, اس طرح کی اسپیشلٹی ہو گئی. پھر آرتھوپیڈک ٹراما میں بھی کچھ لوگ اپر لمب کے زیادہ کہتے تھے, میں اپر لمب کا آئی ڈو اپر لمب مور, میں زیادہ اپر لمب کی سرجریز کرتا ہوں, شولڈر, ایلبو, رسٹ وغیرہ. کچھ کہتے ہیں میں پیلوس کی سرجری زیادہ تو وہ ایک ایریا آف انٹرسٹ ہے. اگر میں اپنی ایریا آف انٹرسٹ کی صرف بات کروں تو میں اپر لمب پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرتا ہوں. آئی ایم فاؤنڈ آف ڈوئنگ دیز ایلبو سرجریز اینڈ شولڈر سرجریز. تو میں اپنے پاس تو بالکل جو بھی آتی ہے میں خود کرتا ہوں مطلب. اور اسی طرح میرے ایک کلیگ ہیں وہ لوور لمب کے ٹراما زیادہ کرتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہوتا ہے آپ کی اپنی اس پہ. تو اگر میں اپنی بات کروں تو میں کرتا زیادہ ایلبوز ہوں زیادہ تر ٹراما میں. تو آئی ایم فاؤنڈ آف اٹ اور آئی ہیو سین ایوری تھنگ ان اٹ آلموسٹ. کوئی ٹینشن نہیں ہوئی کبھی مجھے؟ جب آپ, یہ تو ایک لرننگ کرو ہوتا ہے, جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو انزائٹی بھی ہوتی ہے, ٹینشن بھی ہوتا ہے. ہمارے ملک ایک بہت ہی ممتاز سرجن, آرتھوپیڈک سرجن تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب. وہ انگلیاں کٹی تھیں, وہ جوڑ دیں, اس طرح کوئی کبھی اس طرح کے کیسز آپ لوگوں کے پاس بھی پہنچے ہیں؟ سر آپ بولیں وہ کون سا کیس ہے جو نہ دیکھا ہو جسے ہم کہیں نا. آپ تو دیکھنے کی بات کہنا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں تو وہ پرابلم چیز کیا ہے. یہ چیز آپ دیکھیں, ہم جو ہمارا ایک تو اٹس ون آف اے کائنڈ آف اے ٹراما سینٹر, ٹھیک ہے, آئی وڈ سے. اور میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ کبھی آئیں, آپ دیکھیں, آپ خوش ہو جائیں گے. ٹھیک, میں ایک بات کر رہا ہوں, اور اٹس اوپن ٹو ایوری بڈی. آپ آئیں, آپ کے توسط سے کوئی اور میرے پاس آنا چاہے, دیکھنا چاہے, شو دیم کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کوئی کام ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ صرف آئسولیٹڈ ایک سٹی کو کور نہیں کر رہے. ہم یہاں سے لے کے آپ پورا اپر سندھ کے تک کے لوگ وہاں سے آتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ 2-3 دن ان کو ہمارے پاس پہنچنے میں لگ جاتے ہیں, ریفر ہو کر آتے ہیں, جو کہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جو لوور بیلٹ ہے بلوچستان کا, وہاں سے لوگ آتے ہیں. تو اتنے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ نام لیں اور وہ آپ نے کتاب میں کمپلیکیشن
پڑھی ہوگی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اس میں آپ کے کسی کے اگر میں کہوں کہ اس لیول تک کہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا, کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی, مطلب یو نیم اینڈ یو سی اٹ. یہ کس طریقے سے آپ مطلب اگر جیسے کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے کتنی دیر کے اندر وہ مل جائے اور وہ چیزیں آپ جوڑ لیتے ہیں, یہ تھوڑا سا بتائیں. وارم اسکیمیا ٹائم 6 hours اگر ہم بکش بات کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں, بالکل آپ کی ہاتھ کٹ گیا بھائی اب تو کٹ گیا پھینک دو, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نہیں جڑے گا. تو مطلب اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسہیپ ہو, اس دعا سے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو. لیکن اس میں پھر ایک وارم اسکیمیا ٹائم ہوتا ہے کہ لمب کا فنگر کٹ گئی 3 to 4 hours میں آپ اس کو پہنچا دیں ڈاکٹر کے پاس جو خاص اس کا ایکسپرٹ ہو. میں نے جیسے آپ کو بات کی کہ اس میں سب اسپیشلٹیز ہوتی ہیں, جو خاص یہ کام زیادہ کرتا ہو اس کے آپ ان کے حوالے کریں, اور وہ یہ چیز یہ بہت فائن کام ہوتا ہے. اب یہ فنگرز کا بہت فائن کام ہے, پھر اس طرح جس طرح ویسل زیادہ ہوتی جاتی ہیں. اس میں تو آرتھوپیڈک سرجری کے علاوہ ہینڈ سرجن, پلاسٹک سرجن, ویسکولر سرجن, سارے ویسکولر, یہ تو ٹراما تو دیکھیں نا ایک آرتھوپیڈک سرجن کا کام ہے نہیں, اٹس اے ٹیم ورک. صحیح, ٹھیک ہے, اس میں تو آپ کے نیورو سرجن بھی آ گیا, ویسکولر سرجن بھی آ گیا, آرتھوپیڈک سرجن بھی آ گیا, ER کا جو فزیشین ہے وہ بھی آ گیا. تو اٹس اے ٹیم ورک, اٹس ناٹ اے ون مین جاب. وہ صرف اچھا اس میں بھی ڈاکٹر کا صرف کام نہیں ہے, ٹیکنیشین کا بھی کام ہے. تو یہ ایک ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ٹیکنیشین وغیرہ کو بھی اتنا ٹرین کر لیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ڈیزاسٹریس کنڈیشن ہوتی ہے, کوئی بڑا ٹراما ہوتا ہے, تو وہ لوگ مینیج کر سکیں کافی حد تک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کیس آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اسی چینل کے توسط سے کہ ایک پیشنٹ ہے, اگر وہ اس کی ایج گروپ مطلب جو ہے وہ ابو 70 ہے, اور اس کے ساتھ اگر ڈفرینٹ دوسری کوماربڈس یعنی کہ CLD کا کیس بھی ہے, اس کو کرونک لیور ڈیزیز موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نہ کرے جیسے آج کل یہ بھی چل رہا ہے سلسلہ کووڈ, اور اس کے ساتھ نمونیا, اس نے بھی آن گھیرا ہے پیشنٹ کو, اور پیشنٹ کی جو ہے وہ ہپ بون جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہوئی ہے, فریکچر مطلب نہیں ہے اس کو, اب ڈسلوکیشن ہو گئی. تو کیا آپ لوگ اس کے اوپر کیا ڈیسیجن لیں گے بینگ اے ڈاکٹر کہ ایسے پیشنٹس جو کہ ضعیف ہیں اور ان کے ساتھ یہ کمپلیکیشنس موجود ہیں, اور اس کے بعد یہ اس طرح کا اگر ہڈی کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اس ایسے کیسز کے اوپر رسک آپ لوگ لے لیتے ہیں کہ اس کو ٹریٹ کر کے؟ فرسٹ کمز دا لائف, دین کمز دا لمب. ٹھیک ہے, پیشنٹ کی سیفٹی پہلے آتی ہے, پہلے تو اس کی جان دیکھنی ہے نا. صحیح. اب یہ جو آپ کا ڈیسیجن ہے, ڈسلوکیشن ہو گیا, اب وہ بھی ایک ایمرجنسی ہے. اب ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا ہے اپنے ساتھ کے جو اینستھیزیا کے لوگ ہیں, جیسے آپ نے بولا CLD کا پیشنٹ ہے, بھائی آپ اس کو آن بورڈ لیں, گیسٹرونٹولوجسٹ کو. ابھی بات کی ہم نے کہ اٹس اے ٹیم ورک. اب ان کی فٹنس مل جاتی ہے تو آرتھوپیڈک سرجن کے لیے تو یہ اٹس میٹر آف نو ٹائم کہ وہ کوئی جوائنٹ ریلوکیٹ کرے, تھوڑی دیر کے لیے اینستھیزیا دینا ہے, جوائنٹ ریلوکیٹ کرنا ہے. وہ تو ایک ریلوکیٹ کرنا تو ایک آرتھوپیڈک سرجن کے لیے, ٹرینڈ آرتھوپیڈک سرجن کے لیے آسان کام ہے. اب فٹنس کی بات ہے نا, اینستھیزیا والا بولے کہ بھائی فٹ نہیں ہے, میں اس کو اینستھیٹائز نہیں کر سکتا, میں اس کو تھوڑا بھی اینستھیزیا دوں گا تو پیشنٹ وڈ بی نو مور, تو پھر ہم اس کو کیسے کریں؟ صحیح. میں اپنی اسپیشلٹی جانتا ہوں, اینستھیزیا والا اپنی اسپیشلٹی جانتا ہے, اسی لیے تو سب اسپیشلٹیز کلاسیفائی کی گئی ہیں. صحیح. ہڈیوں کے آپریشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو سب سے زیادہ لینتھی آپریشن کس چیز کا, یار ٹائم ٹیکنگ جس کو کہتے ہیں کہ یار یہ آپریشن جو ہے ہمارے جو ہے پاس اگر آئے گا تو اٹ ول ٹیک مور ٹائم ٹو آپریٹ اور ٹو ہینڈل دیٹ. اچھا, آپ نے جو بات ابھی یہ کی دیکھیں, بہت پیشنٹ اکثر کر کے یہ سوال کرتے ہیں, پیشنٹوں والی بات. ہاں بالکل, بہت اچھی بات ہے. آئی وڈ لو ٹو آنسر دیم. پیشنٹ ایک سوال کرتا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ کتنا ٹائم لگے گا آپریشن کو؟ بات ٹائم کی نہیں ہے, بات کوالٹی کی ہے. بات یہ ہے کہ جتنا بھی ٹائم لگے کام اچھا ہونا چاہیے. اب وہ کس طرح کا فریکچر ہے, کتنا پرانا فریکچر ہے, ٹھیک ہے, بہت سی چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لانگ بون فریکچر ہے, سمپل ٹرانسفرس فریکچر ہے, ایک آسان کر کے اس طرح کہوں کہ چمڑی کھلی بھی نہیں ہے, زخم نہیں ہے, اور صرف ایک سیدھا سادہ فریکچر ہے, آپ کو راڈ ڈالنی ہے تو آپ تو آدھے گھنٹے میں بھی کر لیں گے. اور وہی ایک جوڑ کے اندر کا فریکچر ہے, 1 مہینہ پرانا فریکچر ہے, تو وہ آپ کو 3-4 گھنٹے لگتے ہیں. ایسی سرجریز میں کرتا ہوں جو مجھے 3-3 گھنٹے بھی لگتے ہیں آپریٹ کرنے میں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی سرجری ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ایک چھوٹا سا بریک ہمارے درمیان حائل ہے. ناظرین اسٹے ود اس.
ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر غضفر علی شاہ صاحب سے، جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، پاکستان کے ریناؤنڈ آرتھوپیڈک سرجن، جو کہ پاکستان کی عوام کی خدمات پبلک سیکٹر کے اندر بیٹھ کے وہ انجام دے رہے ہیں. شہید بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ ٹراما سینٹر، جو کہ بہت ہی مشہور ٹراما سینٹر ہے، کراچی کے اندر موجود ہے، سول ہسپتال کے ایڈجسٹنٹ، اس میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اندر ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر خدمات دے رہے ہیں. بات چل رہی تھی ڈاکٹر صاحب کے، کیونکہ ان کا شعبہ جو ہے وہ آرتھوپیڈک یعنی ہڈیوں کا شعبہ ہے، اور اس کے اندر ہڈیوں کا ٹوٹنا جڑنا اور اس کو کیسے بچانا ہے، اس کے متعلق سارے سوالات جو کہ ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی ہڈیوں کو بچایا جا سکتا ہے، اور اگر اس طرح کی کمپلیکیشنس آ جاتی ہیں تو اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہڈیاں مطلب ٹوٹ گئی ہیں یا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کا مس ہیپ ہو گیا ہے، تو اس کا کیا طریقہ علاج ہے؟ کیا ڈائریکٹ سرجری یا پلیٹیں ہی ہیں، یا کوئی اور بھی اس سے پہلے کوئی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کوئی ایسی میئرس لے سکتے ہیں؟ اسٹارٹ لیتے ہیں کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک بندہ بائک پہ جا رہا ہے، اس کو گاڑی نے مارا، وہ گر گیا، اس کو فریکچر ہو گیا. پہلے وہ پیشنٹ آئے گا ایمرجنسی میں. ٹھیک، ایمرجنسی مینجمنٹ ہوگی اس کی پہلے، یعنی ایمرجنسی میں اس کا جو بیسک ٹریٹمنٹ ہوگا وہ ہوگا، اس کی ساری چیزیں چیک کی جائیں گی، سانس صحیح لے رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ آکسیجن سیچوریشن، باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. جو ایک سیٹ پروٹوکول، ایک سیٹ پرنسپل ہے ABC ٹراما کا پروٹوکول ہے، اس کو فالو کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کون سے لمب کا فریکچر ہے، وہ کانشیس ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اپنی خود ہی بتا سکتا ہے کہ مجھے یہاں تکلیف ہے، آپ وہ دیکھیں گے. انکانشیس ہے تو پورا اسکین کریں گے، جس ایریا کی ضرورت ہے آپ کو ایکس ریز کی، وہ آپ ایکس رے آرڈر کریں گے. آپ ایکس رے دیکھیں گے، دیکھنا ہے کہ آپ کو زخم ہے نہیں ہے، اس پیشنٹ کو کیا اس کا اسٹیٹس ہے. یہ تو ہو گئی آپ کی اسیسمنٹ. اس کے بعد جو آپ کو آرتھوپیڈک پوائنٹ آف ویو سے اب سب ڈاکٹرز نے دیکھ لیا، نیورو سرجن اپنا دماغ کا ڈاکٹر اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرے گا، باقی جس کی جو چوٹ لگی ہوئی وہ اپنی ٹریٹمنٹ شروع کرے گا. ایز این آرتھوپیڈک سرجن ہمارا کام ہے، اگر کلوز یعنی ایک چمڑی کھلی ہوئی نہیں، زخم نہیں ہے، ہم نے پلاسٹر لگا دیا مریض کو، یعنی وہ فریکچر کو جہاں لگ سکتا ہے پلاسٹر، بازو، ایلبو ہو گیا، شولڈر ہو گیا، آپ کی ٹانگ کی گئی کسی لیول تک آپ نے پلاسٹر لگا لیا، آپ نے پیشنٹ کو داخل کر لیا. یہ ہو گیا بیسک ٹریٹمنٹ، یعنی جو انیشیل ٹریٹمنٹ. اب آپ نے پلان کرنا ہے، ایکس رے کو دیکھتے ہوئے آپ چیزیں پلان کرنی ہے کہ بھائی اب مجھے اس کو کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کیا میرے پاس آپشن ہے. تو آرتھوپیڈکس ایک وائڈ فیلڈ ہے، اس میں آپ کے پاس بہت سے آپشن ہیں ٹریٹمنٹ کے. پلاسٹر سے شروع کریں، آپ پلاسٹر لگا سکتے ہیں، آپ پلیٹ لگا سکتے ہیں، آپ راڈ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے آپ باہر سے جنگلہ لگا سکتے ہیں، اور ٹیکنالوجیز ہیں اور ایڈوانسز ہیں. آپ اسے بولیں گے ایک ریشین ٹیکنیک ہوتی ہے، ہم ایلیزروف ٹیکنیک بولتے ہیں، ایک جنگلہ گول سا. اس طرح ایک فہرست ہے کہ ہم اس طریقے سے کسی فریکچر کو آپریٹ مطلب ٹریٹ کر سکتے ہیں. یعنی پلاسٹر سے آپ شروع کریں، صرف باندھنے سے شروع کریں اور سرجری تک جائیں. بہت سے ہمارے پاس آپشن ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا فریکچر ہے اور اس کے لیے آئیڈیل گولڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ کیا ہے. وہ پلاسٹر عموماً کتنے دنوں تک؟ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ کافی دن وہ لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک کامن سا سوال ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپریشن نہیں کرانا چاہتا، میں پلاسٹر میں میرا آپ علاج کر لیں. جو تو پلاسٹر واز اے ویلڈ آپشن انٹل جب تک ہمارے پاس اور ایڈوانسز نہیں تھے. ہر چیز کی اپنی ایک پروز اینڈ کونز ہے، یعنی فائدے اور نقصانات ہیں. اگر آپ پلاسٹر کو لے لیں تو آپ سرجری سے تو بچ گئے، لیکن آپ جہاں بھی پلاسٹر لگا رہے ہیں جہاں نہیں لگنا چاہیے تو وہ آپ کی جوائنٹ اسٹفنس ہو جائے گی. یعنی جوڑ آپ کے کافی عرصے تک پلاسٹر لگے رہنے کے اتارنے کے بعد بھی آپ کے جام رہتے ہیں. اس کے لیے بہت جان لگا کے ایکسرسائز کرنی پڑتی تاکہ جوڑ آپ کے چلنا شروع. اب مجھے ہاتھ میں فریکچر ہے، میں نے یہاں تک پلاسٹر لگا لیا تو میرا ہاتھ موو نہیں کرے گا، تو یہ بھی آپ کی موومنٹ کی ریسٹرکشن ہے. ہمارا آپریشن کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھائی پیشنٹ جلد از جلد اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی یعنی روز مرہ کی جو اس کی روٹین ہے، جو اس کی چیزیں وہ کرے اور اپنی جاب پہ جائے اور باقی چیزیں کرے. بیڈ پہ تو ہمیں رکھنا نہیں ہے مریض کو. جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے. اب آپ نے کسی کو ٹانگ پہ پلاسٹر لگا لیا یا اس کو ہائی ابو تک پلاسٹر لگا لیا، وہ کیسے اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کرے گا؟ اس میں
کمپلیکیشن کیسی ہونے کا چانس ہوتا ہے ہڈیوں کے آپریشن کے بعد؟ مطلب عموماً دیکھا گیا ہے کہ، یا پھر بینگ اے آرتھوپیڈک سرجن آپ کے ذہن میں ایسے کیا خدشات ہو سکتے ہیں کہ یار یہ چیز ہم کر تو رہے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہ آ جائے، وہ ایسا کیا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے؟ چلیں اس میں بھی ہم شروع سے بات کرتے ہیں. اب آپ نے ایمرجنسی میں کسی مریض کو فریکچر ہوا ٹانگ کا، مثال کے طور آپ نے اس کو پورا پلاسٹر یعنی کمپلیٹ کاسٹ کر دیا. اب اس طرح کی سچویشن میں خون کے دورانی کے کمپرومائز یعنی رکنے کے اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم عارضی طرح جو بھی ہم پلاسٹر لگاتے ہیں آدھا پلاسٹر لگاتے ہیں تاکہ جیسے سوجن آئے تو خون کے دورانیے میں. اب یہ دیکھیں سے فار ایگزامپل آپ کسی چیز کو ربر ٹائٹ باندھ دیں، اس کو تو ہاتھ کو باندھ دیں تو آپ کا بلڈ سپلائی تو نہیں ہوگا نا. یہ ایک سب سے امپورٹنٹ اور جسے بولے نا کہ صحیح غلط میں جو ڈفرینس کرنے والی چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ویسکولر کمپرومائز کمپارٹمنٹ سنڈروم ہم اس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں. یہ اس کے بعد آ جائیں، یہ پلاسٹر کی ایک کمپلیکیشن ہے آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ پلاسٹر کی اور بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. جیسے جب ہم پلاسٹر لگاتے ہیں تو وہ ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے تو آپ کی اسکن کی برن بھی ہو سکتی ہے. آپ کا پلاسٹر کافی ٹائم لگا رہا تو وہاں زخم بھی بن سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں اگر آپ پلاسٹر سے علاج کر رہے ہیں. اب آپ دوسری طرف آ جائیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم پلیٹ لگا دیا، راڈ ڈال دی، ان کی پھر الگ الگ فائدے نقصانات ہیں. تو جیسے آپ نے پلیٹ لگا لیا تو آپ نے انسیشن یعنی آپ نے زخم ایک طرح سے کھولا، ٹھیک ہے، اور بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اس میں، آپ کی جو ہے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. آرتھوپیڈک کی جو بڑی جسے بولیں نا کہ بکش 8-10 کمپلیکیشن ہیں جو کہ کسی بھی فریکچر کے ساتھ ہو سکتی ہیں. جیسا کہ فریکچر کا ٹیڑھا جڑنا، زیادہ تر پلاسٹر میں جو آپ ٹریٹ کرتے ہیں ان میں ان کی کمپلیکیشن ہے کہ فریکچر ٹیڑھا جڑ گیا، جیسے ہم نے شو میں پہلے بات کی. اس کے علاوہ اس طرح کی ایک لسٹ آف کمپلیکیشن ہے جیسے دیر سے جڑنا، انفیکشن ہونا، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بہت ہی انفارمیٹیو ڈسکشن آپ کے ساتھ چلی ڈاکٹر صاحب، ہڈیوں کے حوالے سے اور اس سے فریکچر کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹیو آرتھرائٹس کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں چلی. کوئی ایسا پیغام جو میں چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچے اور وہ اپنی ان ہڈیوں کو یعنی اپنے اس باڈی کے اس اسٹرکچر کو بہتر رکھ سکیں، اپنی فردر جو فیوچر ہے اپنی زندگی کا اس کو صحیح طریقے سے ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کوئی پیغام آپ ہمارے ویورز تک دینا چاہیں؟ صحت اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی ڈائٹ بہتر رکھیں. دوائیوں کو اپنا جو سے ہمیں بولیں کہ بیسک جیسے بولیں نا آپ غذا کی جگہ دوائی وہ نہ کریں. آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، ایکسرسائز کریں، اپنی فٹنس کا خود خیال رکھیں. اور میں تو آپ کے توسط سے، آپ کے چینل سے کے تھرو سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو تو کسی آرتھوپیڈک سرجن کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑے. آمین. اور خاص طرح فریکچر تو ایسی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ بچائے اس چیز سے. آمین. یہ سمپل ایک میسج ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر غضنفر علی شاہ صاحب، بہت انفارمیٹیو چیزیں آپ کے توسط سے ہمارے ویورز تک پہنچی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی. ہم نے کوشش کی اپنے تئیں کہ آپ تک وہ بھرپور انفارمیشن آپ تک پہنچا سکیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کا جو ان کی بونڈز ہیں ان کو بہتر طریقے سے اس کا جو ہے خیال رکھ سکیں، اور اگر ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک بہتر آرتھوپیڈک سرجن کا سہارا لینا بہت ضروری ہے. آپ کو رجوع کرنا چاہیے اسے ٹرشری کیئر سیٹ اپ کا جہاں پہ تمام سہولیات موجود ہوں، بجائے اس کے کہ آپ کسی جراح یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنے کیس کو بگاڑ لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر اعظم ورک کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.